In the name of Allah, the most merciful and the beneficent, my dear viewers, Assalamu alaikum. Today I have brought questions and their detailed answers from unit number 2, Population Explosion in Pakistan. I hope this exercise will be greatly helpful to you. These answers are easy to learn as I have explained them in easy Urdu for all the students. Coming to question number 1, describe the indicator affecting the challenges and opportunities of population growth. आबादी के इजाफे के जो चैलेंजेस हैं, जो ख़तरात हैं और मौक़े हैं, उन पर असर डालने वाला कौन सा एक इंडिकेटर है, कौन सा एक फैक्टर है. यानी आबादी में जो इजाफा है वो अपने साथ बहुत सी ख़तरात भी ला सकता है और इसके साथ साथ बहुत से मौक़े भी आ सकते हैं. ऐसा क्या फैक्टर है जो इन चीज़ों पे असर अंदाज होता है? नाउ योर डिटेल्ड आंसर इज़, one key indicator affecting the challenges and opportunities of population growth is the population growth rate. आबादी में इजाफे के जो ख़तरात हैं या इसकी से आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ या मौक़े हैं, उन पर असर डालने वाला एक अहम फैक्टर जो है वो आबादी की रफ्तार है. आबादी में इजाफे की रफ्तार है. All it depends on the growth rate of the population, कि आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है. A high growth rate can lead to overpopulation. अगर आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो वो उससे आबादी ज़्यादा हो सकती है, causing pressure on food, water, housing, healthcare and education system, जिसके नतीजे में खाने, पानी, रिहाइश, सेहत की देखभाल और तालीम के निज़ाम पर दबाव पड़ता है. यानी कि अब ज़्यादा आबादी जो है वो इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि खुराक है, पानी है, रहन सहन है, उसकी सेहत की जो सहूलियात हैं, तालीम है, जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव डालता है. Rapid population growth often leads to deforestation, pollution and increased greenhouse gas emissions. तेज़ रफ्तार आबादी में इजाफा जंगलात की कटाई, आलूदगी, ग्रीन हाउस गैसों के इखराज में इजाफे का सबब बनता है. यानी जब ज़्यादा आबादी होगी तो उनकी बेसिक नीड्स जो हैं उनको पूरा करने के लिए डेफिनेटली जंगलात की कटाई शुरू हो जाएगी. जंगलात कट जाएंगे तो आलूदगी होगी, ग्रीन हाउस गैस जो हैं उनका इखराज ज़्यादा हो जाएगा. सिमिलरली सिटीज़ में बिकम कंजेस्टेड. शहरों में आबादी बढ़ जाएगी with slums and inadequate infrastructure. शहरों में जुड़वा आबादियां हो जाएंगी. नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पैदा हो सकता है. inadequate infrastructure यानी उनकी फिर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सहूलियात कम पड़ जाएंगी. फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशंस कैन आउटपेस जॉब क्रिएशन लीडिंग टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स. तेज़ रफ्तार आबादी की वजह से नौकरियों का ज़्यादा नौकरियां पैदा होने का मसला बन सकता है, जिससे बेरोज़गारी की शरह बढ़ जाती है. अब ये तमाम मसाइल हैं जो कि ग्रोथ रेट के साथ आते हैं. जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ेगी उसका रेट जितना ज़्यादा होगा, ये तमाम बेसिक नीड्स जैसे मसाइल भी उनको पूरा करने में भी मसाइल का सामना होता है. इसी तरह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, जिसमें आप डिफॉरेस्टेशन कर लेते हैं, पोल्यूशन बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, शहरों में आबादियां बढ़ जाती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर उनको केटर करने के लिए, जो उनकी नीड्स को केटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाता है. अब ज़्यादा आबादी जो है वो अपने साथ समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है. ठीक है, as far as opportunities are concerned, higher growth rate can bring positive changes. ज़्यादा रफ्तार आबादी में इजाफे की जो ज़्यादा रफ्तार है वो मस्बत तब्दीलियाँ भी लाती है. इफ़ मोर पीपल आर ऑफ वर्किंग एज देन यंग और ओल्ड, द इकोनॉमी कैन ग्रो बिकॉज देयर आर मोर वर्कर्स एंड मोर सेविंग्स.
اگر زیادہ لوگ کام کرنے کی عمر میں ہیں، یعنی ایک ملک ایسا ہے جس میں ایج گروپ لوگوں کا ایک ایج گروپ ایسا ہے جو کام کرنے والا ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے، چاہے وہ نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں، تو معیشت ترقی کر سکتی ہے کیونکہ کام کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. دیر آر مور ورکرز اینڈ مور سیونگس. اسی طرح سے کام کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے تو بچت بھی زیادہ ہوگی. The economy can grow because there are more workers and more savings. A bigger population also means more customers. ایک بڑی آبادی کا مطلب زیادہ کسٹمرز بھی پیدا کرنا ہے، زیادہ خریدار جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں. A bigger population also means more customers which attracts businesses، جن کی وجہ سے زیادہ کاروبار شروع ہو جاتے ہیں. Young people bring new ideas and energy that can lead to progress and innovation. نوجوان لوگ نئے خیالات لے کے آتے ہیں، نئے آئیڈیاز متعارف کراتے ہیں، ان میں انرجی ہوتی ہے جو ترقی اور جدت کا باعث بن سکتے ہیں. فرٹیلیٹی ریٹ، لائف ایکسپیکٹنسی، یعنی یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو چیلنج بھی آتا ہے زیادہ گروتھ ریٹ کے ساتھ. زیادہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ اپارچونیٹیز کیسے لے کے آتی ہے؟ جب ورکنگ کلاس جو ہے وہ زیادہ ہوگی. So he says that there are some other factors. کچھ اس کے علاوہ کچھ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں جیسے کہ فرٹیلیٹی ریٹ ہے، ٹھیک ہے، باوری کی شرح ہے، ٹھیک ہے، فرٹیلیٹی ریٹ، لائف ایکسپیکٹنسی ہے، زندگی کی اوسط عمر، ڈپینڈنسی ریشو ہے، انحصار کا تناسب کیا ہے، اربنائزیشن ریٹ ہے، شہروں میں بسنے کی جو تعداد ہے یہ رفتار ہے، ایجوکیشن اینڈ لٹریسی لیولز، تعلیم اور خواندگی کی جو لیول ہیں، جو سطح ہے، یہ ایسے فیکٹرز ہیں which interact to influence whether population growth will be more of a challenge or an opportunity for a region or country. جو اس بات پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ آیا آبادی کا اضافہ ایک چیلنج بنے گا یا ایک موقع فراہم کرے گا کسی بھی علاقے کو یا کسی بھی ملک کے لیے. یعنی زیادہ گروتھ ریٹ یا تو اپنے ساتھ خطرات لے کے آئے گا یا پھر بہت زیادہ مواقع لے کے آئے گا جس کی وجہ سے ملک یا کوئی بھی علاقہ ترقی کرے گا. سو دیز آل فیکٹرز افیکٹ دا چیلنجز اینڈ اپارچونیٹیز آف پاپولیشن گروتھ. Your question number 2 is identify the astounding scenario of Pakistan regarding population growth. پاکستان میں آبادی میں اضافے کے حیران کن مناظر کی نشاندہی کریں. astounding، حیران کن. Now your answer will be an astounding scenario of population growth in Pakistan reveals serious demographic and developmental concerns. پاکستان میں آبادی میں اضافے کا ایک حیران کن منظرنامہ سنگین آبادیاتی اور ترقیاتی خدشات کو ظاہر کرتا ہے. سیریس ڈیموگرافک آبادیاتی یعنی آبادی کا کتنا تناسب ہے، اینڈ ڈیولپمنٹل کنسرنز اور ترقیاتی خدشات کو ظاہر کرتا ہے. With the highest population growth rate in South Asia at 1.96%, Pakistan is struggling to manage the mounting pressure on its human and natural resources. پاکستان میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ اس وقت ہائیسٹ پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے جو کہ 1.96% کے حساب سے بڑھ رہی ہے. اس میں پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے یا پاکستان جو ہے وہ قدرتی وسائل پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو سنبھالنے میں سخت مشکلات کا شکار ہے. ہیومن اینڈ نیچرل ریسورسز پہ بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ سخت مشکلات کا شکار ہے. دا کوالٹی آف ہیومن کیپٹل از ڈکلائننگ. کیوں کہ انسانی سرمایہ کا معیار جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. while basic services and infrastructure are overstretched due to rapidly rising demand.
جبکہ بنیادی جو خدمات یا انفراسٹرکچر ہے وہ بڑھتی ہوئی مانگ کے باعث بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. یعنی انفراسٹرکچر وہی ہے, بیسک سروسز وہی ہیں, جبکہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ ان کی نیڈز کو کیٹر کرنے کے لیے they are quite insufficient. This unchecked growth also increases the country's vulnerability to extremism and climate change impacts. آبادی میں یہ بے قابو اضافہ ملک کو انتہا پسندی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور بنا رہا ہے. دس انچیکڈ گروتھ یہ ولنریبل بنا رہا ہے پاکستان کو ٹو ایکسٹریمزم اینڈ کلائمیٹ چینج امپیکٹس. From 2010 to 2015, Pakistan's fertility rate was 69%, higher than that of countries like Turkey, Iran, India, Indonesia and Bangladesh. 2010 سے 2015 کے درمیان جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا اس کے مطابق پاکستان کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے, شرح پیدائش جو ہے وہ تمام جنوبی ایشیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں لائک ٹرکی, ایران, انڈونیشیا, بنگلہ دیش, ان میں سب سے زیادہ ہے پاکستان کی جو شرح پیدائش ہے. ایون ٹوڈے دا فرٹیلیٹی ریٹ ریمینز ایٹ 3.6, دا ہائیسٹ ان ساؤتھ ایشیا, ہائی لائٹنگ دا ارجنسی آف دا ایشو. اور یہ مسئلے کی سنگینی کو مزید اجاگر کر رہا ہے. This alarming trend underscores the need to critically evaluate the country's population policies, which have so far failed to effectively address the challenge of uncontrolled population growth. یہ تشویشناک جو رجحان ہے اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ملک کی آبادی سے متعلق پالیسیوں کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے, کیونکہ اب تک کی پالیسیوں میں اس بے قابو آبادی کے مسئلے کو مؤثر طور پر حل کرنے میں شدید ناکامی کا سامنا رہا ہے. Now question number 3 is explain the importance to scrutinize policies that curb population growth. آبادی میں اضافے سے متعلق پالیسیوں کا جائزہ لینے کی اہمیت بیان کریں. And your answer is scrutinizing population growth policies is essential to ensure they are effective, fair and sustainable. آبادی میں اضافے سے متعلق پالیسیوں کا بغور جائزہ لینا بہت ضروری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے ٹو انشور, اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ مؤثر ہیں, منصفانہ ہیں اور پائیدار ہیں. Effective policies can reduce pressure on water, food, energy, housing and health care systems. اچھی پالیسیوں کی وجہ سے پانی, خوراک, توانائی, رہائش اور صحت جیسے نظاموں پر دباؤ کم ہوتا ہے, making it easier to meet the needs of the population without exhausting resources, جس سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور وسائل بھی کم نہیں پڑتے. یعنی وسائل کو ختم کیے بغیر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے. Controlling population growth can improve to access to education, employment and health services, contributing to long-term economic growth and environmental protection. آبادی پر قابو پانے سے تعلیم, روزگار اور صحت کی سہولیات تک بہتر رسائی ممکن ہوتی ہے. یعنی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم ملتی ہے, روزگار ملتا ہے, ان کی صحت کی جو سہولیات ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو فراہم کی جا سکتی ہیں, اور جو کہ طویل مدتی معاشی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ میں مددگار ثابت ہوتا ہے. لانگ ٹرم اکنامک گروتھ اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن. Scrutiny helps policymakers adjust or redesign programs based on evidence, making them more adaptable to cultural, regional and economic differences. پالیسیوں کا جائزہ لینے سے حکومتوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد پر منصوبوں کو بہتر بنائیں تاکہ وہ مختلف علاقوں, ثقافتوں اور معیشتوں کے مطابق, یعنی یہ جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم کیے جا سکیں اور ہماری جو معیشت ہے, ہماری اکانومی جو ہے وہ اڈیپٹیبل ہو جائے.
Unchecked population growth often leads to poverty, unemployment, urban crowding and environmental damage. ہماری جو آبادی ہے، اگر آبادی میں اضافہ جو ہے بغیر کسی کنٹرول کے ہوتا چلا جائے، جس پہ چیک نہ رکھا جائے اور آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں کہ یہ اٹ کین لیڈ ٹو پاورٹی. سب سے زیادہ یہ غربت، بے روزگاری، شہروں میں بھیڑ بہت رش ہو جاتا ہے اور ماحولیاتی تباہی جیسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ریویوئنگ اینڈ امپروونگ پالیسیز کین ہیلپ منیمائز دیز رسکس. اس لیے پالیسیوں کا جائزہ لینا اور انہیں بہتر بنانا ان خطرات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. In short, critically evaluating population policies helps ensure they are effective, human, and aligned with national goals for stability, equity, and sustainable development. مختصر یہ کہ آبادی سے متعلق پالیسیوں پر تنقیدی نظر ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ مؤثر، انسان دوست اور قومی ترقی، مساوات اور پائیداری کے اہداف سے ہم آہنگ ہوں. They should be aligned with national goals. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے نیشنل گولز جو ہیں they come first. اور ہمارے جو پالیسیز ہیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی یا اس پہ چیک رکھنے کی جو پالیسیز ہیں وہ ہمارے نیشنل گول سے الائن کرنی چاہیے، ان کے مطابق ہونی چاہیے، ان سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. Question number 4. Assess the hampering of economic growth by overpopulation. زیادہ آبادی معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کا جائزہ لیں یا اس کو واضح کریں. You will write that overpopulation has badly hampered the economic growth in the country. زیادہ آبادی نے ملک کی معاشی ترقی کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے. This leads to a decline in the purchasing power of the people. ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی خریدنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے. As the demand for the goods decreases, جب چیزوں کی مانگ کم پڑ جاتی ہے، ظاہری بات ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، غربت آتی ہے. اوور پاپولیشن کے ساتھ سب سے بڑی جو چیز آتی ہے وہ غربت ہوتی ہے. لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے. پھر ظاہر ہے اگر لوگ خرید نہیں سکتے تو ظاہری بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ سامان جو ہے وہ اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے. دین بائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی لا، اکنامکس کے طلب اور رسد کے قانون کے مطابق دا انویسٹمنٹ ان دا کنٹری آلسو سفرز. ملک میں سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے. سچ اے اسٹیگننٹ اکانومی ول لیڈ ٹو کلوزنگ آف فیکٹریز اینڈ بزنسز. اس طرح کی کمزور معیشت کی وجہ سے فیکٹریاں اور کاروبار بالکل بند ہو جاتے ہیں. ایڈ ٹو جاب لیسنس اینڈ پاورٹی. کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ بے روزگاری آ جاتی ہے اور غربت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایون اف دا کنٹری از سم ہاؤ سکسیزفل ان اٹریکٹنگ فارن انویسٹمنٹس، اگر ملک کسی طرح غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے، still overpopulation will not allow these investments to have a positive effect on country's economy. تب بھی زیادہ آبادی ان سرمایہ کاریوں کا معیشت پر اچھا اثر نہیں ہونے دیتی. So greater population means greater number of hungry souls to feed. زیادہ آبادی کا مطلب ہے زیادہ بھوکے لوگوں کو کھانا دینا، جو کہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن کے رہ جاتا ہے. Question number 5 is write down the social evils which are the result of overpopulation. یعنی اکنامک گروتھ پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ معاشرتی برائیاں کون سی پیدا ہوتی ہیں اوور پاپولیشن کی وجہ سے. مینی سوشل ایولز لائک لا لیسنس. سب سے بڑی جو ہے وہ قانون شکنی ہے. قانون شکنی جیسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، قانون کو توڑنے والی. کرائم اینڈ کرپشن، دے آر آل دا ریزلٹ آف اوور پاپولیشن. معاشرے میں بہت سی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں جیسے کہ قانون شکنی، جرائم اور کرپشن. The fight over resources has divided the society into two groups. وسائل جیسا کہ کھانا، پانی، روزگار، یہ وسائل ہیں نا، یہ ریسورسز ہیں. ان کے اوپر جو تنازع ہے، جو لڑائی ہے، اس نے اس معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. Those who have all and are not willing to share it. وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے
اور وہ کسی کے ساتھ اس کو بانٹنا نہیں چاہتے, دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سیکنڈ گروپ دیٹ از فائٹنگ فار اٹس میئر سروائیول, اور دوسرا گروپ وہ ہے جو کہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے, وہ صرف زندہ رہنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. So, the fight between haves and have-nots has the seeds of conflict in it. یہ دونوں گروہ جو ہیں جن کے درمیان لڑائی ایک بڑے جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے. مطلب ہی سیز دیٹ کہ اس کے اندر ایک تنازع کا بیج بویا جا چکا ہے ان دونوں گروپوں کے درمیان, which if erupted, اگر یہ بیج جو ہے اگر یہ باہر آ جائے, یہ ایک بہت بڑے جھگڑوں کا سبب بن سکتا ہے معاشرے کے. ناؤ اٹ کوڈ امپیرل دا پیس اینڈ آرڈر ان دا سوسائٹی, جو کہ معاشرے کے امن اور نظام کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. یہ ایسے بیج ہیں اگر یہ پھوٹ پڑیں تو یہ معاشرے کے امن اور سکون کو, نظام کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. So these are the social evils which are the results of overpopulation. Coming to question number 6, demand and supply formula. طلب اور رسد کا جو فارمولا ہے, اٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان دا اکانومی آف اے کنٹری. وہ کسی بھی ملک کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ڈیوائز اے پلان ٹو ریزالو دس ایشو, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک منصوبہ پیش کریں. یعنی ہمیں کہا گیا, اس کا آنسر جو ہے وہ ریکوائرڈ یہ ہے کہ ہمیں ایک منصوبہ ان کے سامنے رکھنا ہے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. تو اٹس آنسر, suitable and brief answer is to resolve the demand and supply imbalance in the economy. A comprehensive plan is essential. معیشت میں طلب اور رسد کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک مکمل منصوبہ بہت ضروری ہے. comprehensive plan, بہت ڈیٹیلڈ اور مکمل جو منصوبہ ہے وہ ضروری ہے. It begins with controlling population growth, اور شروعاتی اس کی پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول کرنے سے, آبادی پر قابو پانے سے ہوتی ہے. تھرو افیکٹو فیملی پلاننگ اینڈ اویئرنیس کیمپینز, اس کی شروعات آبادی پر قابو پانے سے ہوتی ہے, جس کے لیے مؤثر خاندانی منصوبہ بندی اور عوام میں آگاہی مہم چلائی جائے. لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جائے which eases pressure on essential resources. اس سے ضروری وسائل پر پڑنے والا دباؤ کم ہوتا ہے. Boosting employment in sectors like agriculture and industry, along with promoting entrepreneurship and skills training, raises income and increases consumer demand. اس کے علاوہ زراعت اور صنعت جیسے شعبوں میں روزگار کے مواقع کو بڑھا دینا اور کاروباری سوچ, انٹرپرینیورشپ, کاروباری سوچ اور ہنر سکھانے کی تربیت دینا لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے. لوگوں کے اندر کاروباری سوچ پیدا کرنا, اویئرنیس ایسے ہی آئے گی کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا کہ آپ چھوٹے پیمانے پر اپنے کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اسی طرح ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے, اس سے پیسہ بڑھتا ہے, اب آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے, جس سے چیزوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے. اٹ انکریزز کنزیومر ڈیمانڈ, ظاہر ہے اس سے چیزوں کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے. اسٹیمولیٹنگ ڈیمانڈ فردر تھرو سبسڈیز, ہائر منیمم ویجز اینڈ بیٹر کریڈٹ ایکسس ہیلپس ریوائیو بزنس ایکٹیویٹی. چیزوں کی مانگ بڑھانے کے لیے سبسڈی دینا, کم از کم تنخواہ میں اضافہ کرنا اور آسان قرض دینا کاروباری سرگرمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. یہاں میں تھوڑا سا سبسڈی کو ایکسپلین کر دوں آپ کو. سبسڈی جو ہوتی ہے وہ حکومت کی طرف سے مالی مدد ہوتی ہے. یہ وہ رقم ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, جو حکومت کسی چیز کو سستا کرنے کے لیے دیتی ہے تاکہ عوام پہ بوجھ کم ہو. مثلاً اگر حکومت کھاد, آٹا, بجلی یا پیٹرول پر سبسڈی دے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حکومت خود کچھ خرچ وہ خود برداشت کر رہی ہے تاکہ یہ چیزیں عوام کو کم قیمت میں ملیں. So he says here that further through stimulating demand, further through subsidies, higher minimum wages and better credit access helps revive business activity.
یہ بزنس کو کاروباری سرگرمیاں اس سے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں. سپورٹنگ لوکل انڈسٹریز بائی ریڈیوسنگ امپورٹس, آفرنگ انسینٹیوز اینڈ امپروونگ انفراسٹرکچر اسٹرینتھنز سپلائی. مقامی صنعتوں کو سہارا دینے کے لیے درآمدات کو کم کرنا, یعنی زیادہ سے زیادہ اشیاء اپنی صنعتوں کی بنی ہوئی, اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ خریدنا, مراعات دینا, انسینٹیوز دینا, زیادہ سے زیادہ مراعات دینا. امپروونگ انفراسٹرکچر, بہتر سڑکوں, بجلی کی اور دوسری سہولیات فراہم کرنا, یہ سپلائی کو مضبوط بناتا ہے. Attracting foreign investments and fostering public-private partnerships expand production and job opportunities. So, غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور سرکاری اور نجی اداروں کے درمیان شراکت داری, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, یہ جو نجی ادارے اور سرکاری اداروں کے درمیان شراکت داری پیداوار اور روزگار کے مواقع میں اضافہ کرتی ہے. Finally, regular monitoring and policy adjustments based on data ensure continued balance. آخر میں باقاعدہ نگرانی اور پالیسیوں میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں لانا اکارڈنگ ٹو دا نیڈز اینڈ ڈیمانڈز. جو آپ کی حکومت کی پالیسیز ہیں ان کو دیکھتے رہنا, ان پہ چیک رکھنا, ان کو چینج کرتے رہنا, حالات کے مطابق ان کو بدلنا, ان کو چینج کرنا توازن قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے. ٹوگیدر دیز اسٹیپس ایم ٹو ریسٹور اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ پروموٹ سسٹینیبل گروتھ. یہ تمام اقدامات مل کر معیشت کو مضبوط بنانے اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے میں مدد دیتے ہیں. Question number 7. Describe the ticking time bomb for the country's workforce. ملک کے محنت کش طبقے کے لیے آنے والے بڑے خطرے کی وضاحت کریں جو وقت کے ساتھ ساتھ قریب آتا جا رہا ہے. Your answer is the ticking time bomb for the country's workforce is the widespread issue of child labor and low literacy rate. ملک کی محنت کش آبادی کے لیے ایک خطرناک بوم جو ہے, بوم جیسی صورتحال یہ ہے کہ بچوں سے مزدوری کروائی جا رہی ہے اور تعلیم کی کمی ہے, لو لٹریسی ریٹ ہے, اور چائلڈ لیبر جو ہے یہ ٹکنگ بامب کی طرح ملک کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں جو کسی وقت بھی ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے. اکارڈنگ ٹو 2016 رپورٹ بائی دی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, بین الاقوامی ادارہ محنت کی 2016 کی رپورٹ کے مطابق 13.7% of children aged 10 to 17 were involved in child labor. 10 سے 17 سال کی عمر کے 13.7% بچے چائلڈ لیبر میں شامل تھے, with 5.4% engaged in hazardous work that puts their lives and futures at risk. جن میں سے 5.4% خطرناک کاموں میں لگے ہوئے تھے جو کہ ان کی جان اور مستقبل دونوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. This exploitation not only robs children of their right to education but also threatens to create a future workforce that is largely illiterate and unskilled. یہ جو استحصال ہے یہ بچوں سے تعلیم کا حق چھین لیتا ہے اور ایک ایسا مستقبل تیار کر رہا ہے جس میں زیادہ تر محنت کش جو ہوں گے وہ ان پڑھ ہوں گے اور غیر تربیت یافتہ ہوں گے, جو ملک کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے. سویئرلی ڈیمیجنگ دا کنٹریز لانگ ٹرم اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ, جو کہ اس ملک کی طویل مدتی معیشت اور سماجی ترقی کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے. Proper measures must be taken to improve literacy rates and protect children from labor to secure a better future for the nation. اس لیے ضروری ہے کہ شرح خواندگی بہتر بنانے اور بچوں کو مزدوری سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ قوم کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے. And the last question is, how can the role of media bring awareness among people? میڈیا کا کردار لوگوں میں آگاہی لانے میں کیسے یا آگاہی پیدا کرنے میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ Your answer is
The media plays a crucial role in raising awareness among the masses, especially in countries with high illiteracy rates. मीडिया अवाम में आगाही बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, ख़ास तौर पर उन ममालिक में जहाँ शरह ख़वानदगी कम होती है, यानी लोग जहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वहाँ पे मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज टेलीविजन एंड रेडियो कैन इफेक्टिवली रीच large audiences by delivering important messages in an easy to understand way, overcoming literacy barriers. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी और रेडियो बड़े पैमाने पर लोगों तक अहम पैगामात पहुंचा सकते हैं, और ये पैगामात आसान और समझने में आसान तरीके फराहम करते हैं, जिससे ख़वानदगी की रुकावटें कम हो जाती हैं. ओवरकमिंग लिटरेसी बैरियर्स, जितनी भी रुकावटें हैं तालीम के ना होने की वजह से, जो जितने बैरियर्स हैं, जितनी रुकावटें हैं, वो बहुत हद तक ख़त्म हो सकती हैं. मीनवाइल प्रिंट मीडिया शुड कंसिस्टेंटली हाईलाइट क्रिटिकल इश्यूज़ लाइक ओवर पॉपुलेशन टू कीप द पब्लिक इन्फॉर्म्ड एंड इंगेज्ड. इसी दौरान प्रिंट मीडिया को मुसलसल ऐसे अहम मसाइल को उजागर करना चाहिए जैसे ज़्यादा आबादी, ताकि आवाम को बाखबर रखा जा सके और इनको मुतहरिक किया जा सके, इनको इन्वॉल्व रखा जा सके इस तरह के मसाइल में. एडिशनली मीडिया कैन इनकरेज पॉजिटिव सोशल चेंज बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, promoting government programs and giving a voice to marginalized communities. मजमूई तौर पर he says additionally media can encourage positive social change. मीडिया जो है वो लोग एक मुस्बत समाजी तब्दीली को फ़रोग़ दे सकता है और हुकूमत के प्रोग्रामों को सपोर्ट करता है, और पसमानदा कम्युनिटीज़ जो हैं, पसमानदा इलाके जो हैं, उनकी आवाज़ बन सकता है. मीडिया कैन इनकरेज पॉजिटिव सोशल चेंज बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट हेल्थ, उनको सेहत के मसाइल के बारे में आगाह करता है, एजुकेशन तालीम के बारे में, और एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और ताकि माहौल को कैसे महफूज किया जा सके, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में लोगों को आगाह करने में मस्बत समाजी तब्दीली को फ़रोग़ दे सकता है. हुकूमत के प्रोग्रामों को सपोर्ट करता है, प्रोमोटिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड गिविंग अ वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, और पसमानदा इलाके जो लोग हैं उनकी आवाज़ बन सकता है. ओवरऑल मीडिया सर्व्स एज अ पावरफुल tool to inform, educate and motivate people to take action on important issues. मजबूरी तौर पर मीडिया एक ताकतवर ज़रिया है जो लोगों को अहम मसाइल पर आगाही देने, तालीम देने और उन्हें अमली इक़दाम के लिए तहरीक देने का काम करता है, उन्हें अमली इक़दामात पे उकसाता है ताकि वो एक्शन लें और इन तमाम मसाइल पे काबू पाया जा सके. I hope all these answers are easy to comprehend, easy to learn for my students. I wish you all the best, but at the same time, I have this request to like my video, share it among your peers, and subscribe it if you have not subscribed before. I thank you all.